8 साल की आपकी उम्र थी जबकि आपके दादा की वफ़ात हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की। तो हमने कहा था 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा की वफ़ात हो गई, फिर उसके बाद आप अपने दादा की कफ़ालत में रहे 2 साल। तो बकरियाँ चराना खामख़ा मतलब इसका इनकार करना और इस पे एक इश्यू इसको बना लेना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अब आप कहें कि जिसमें कोई नबी की तौहीन है, नहीं ऐसी बकरियाँ चराने में कोई ऐसा क्या मसला है? तो ये खामख़ा की बहस हमारे इस्लाही साहब ने पैदा कर दी। तो बकरी में तवाज़ु है, घोड़े के अंदर क्या है? निख़वत है, खुद पसंदी है, उजूब है घोड़े के अंदर। तो वो मिज़ाज आता है, जिस किस्म के जानवरों के साथ आप रहते हैं वैसा मिज़ाज आता है। मतलब कुत्तों के साथ रहने से पता कुत्ता बन जाता है आसान है बात। इसलिए ये जो हदीसों में हिकमतें हैं ना, मतलब कुत्ता घर में रखने से मना किया गया। मिज़ाज बहुत ट्रांसफ़र होता है। अब तो लोगों ने खैर घरों में सांप पालना शुरू कर दी, मगरमच्छ पालना शुरू कर दी। और यानी आप यूँ कहें कि लड़कपन में ही 10-12 साल की उम्र में ही आप में ये शऊर था कि मुझे अपने चचा पे बोझ नहीं बनना और मुझे अपना खर्च खुद उठाना है। तो उसने कहा बात ये है कि जब तुम लोग जो है ना यहाँ घाटी में उतर रहे थे तो लम यब्का शजर वला हजर इल्ला खर्रा साजिदा वला यस्जुदान इल्ला लिनबी। तो मैंने देखा कि शजर हजर जो है वो सजदे में गिर गए और वो नबी के आने भी सजदे में गिरते। अच्छा, कुछ लोगों ने तर्जुमा कर दिया कि नबी को सजदा करते हैं, ये तर्जुमा ठीक मालूम नहीं होता। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बनु हाशिम के बजाय बनु मखज़ूम से होते तो गोया कि अबू जहल का एटीट्यूड ये था कि मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं। तो कबायली असबियत उनकी आड़े आ गई हक को कबूल करने में, वरना वो ये बात समझते थे। तो बहरहाल उस रवायत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लात की पूजा नहीं करता या मैं उज़्ज़ा की पूजा नहीं करता। हाँ, अरब जो है वो लात और उज़्ज़ा की पूजा करते थे, इबादत करते थे सोने से पहले। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर और इसी तरह से और एक पूरी जमात थी जिनके बारे में आता है कि वो बुतों की इबादत नहीं करते। एक नबी जब तक उसने नबूवत का दावा ना किया हो तो उसकी मादी की ज़िंदगी कैसी होगी? उसकी ज़िंदगी में आपको झूठ नहीं मिलेगा, शिर्क नहीं मिलेगा, हया मिलेगी। अब एक साहब जो है वो दौर जाहिलियत में गालियाँ बकते रहे, बाद में नबूवत का दावा कर दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे। तो ये नबी के लिए पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत का मुताला कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पे पैदाइश के बाद की जो ज़िंदगी है उस पे डिस्कशन चल रही थी। तो 8 साल की आपकी उम्र थी जबकि आपके दादा की वफ़ात हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की। तो हमने कहा था 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा की वफ़ात हो गई, फिर उसके बाद आप अपने दादा की कफ़ालत में रहे 2 साल। फिर दादा की वफ़ात हुई 8 साल की उम्र में, तो उसके बाद आप अपने चचा की कफ़ालत में आ गए। पहले हज़रत ज़ुबैर की कफ़ालत में आए, ठीक है। तो लेकिन आपके चचा भी जल्दी फ़ौत हो गए, 24 साल की उम्र में ये फ़ौत हो गए थे, यानी बेसत से पहले। एक हैं ज़ुबैर बिन अवाम, ठीक है, वो आप सल्लम के फूफीज़ाद हैं, हज़रत सफ़िया के बेटे थे। ज़ुबैर बिन अवाम वो आप सल्लम के फूफीज़ाद थे, ठीक है। उनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जिन्होंने खिलाफत कायम की थी मक्का के अंदर, हिजाज़ में तकरीबन 8 साल। ये आपके चचा हैं। उनको तो आप सल्लम ने हवारी रसूल का टाइटल दिया था ना, और वो अशरा मुबशरा में से हैं, तलहा और ज़ुबैर। जंग जमल में भी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में थे। तो यानी जी 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 जी, ये ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब है। एक है ज़ुबैर बिन अवाम और एक है ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके चचा हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। हाँ, वो हज़रत अस्मा के शौहर। हाँ, तो इनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। वो लास्ट टाइम में ये थोड़ा सा मिक्स हो गया था हमारा, दोनों ना ये ज़ुबैर मिक्स हो गए थे। चलें बाहर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कफ़ालत आपके चचा हज़रत ज़ुबैर ने की, लेकिन वो जल्दी फ़ौत हो गए तो फिर हज़रत अबू तालिब ने कफ़ालत की। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, चूँकि हज़रत अबू तालिब जो है वो नादार थे, कुंबा बड़ा था और ज़राए आमदन जो है वो कम थे, तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें रवायात में मिलता है, सही बुखारी में रवायत है कि मैं लड़कपन में बकरियां चराया करता था। और यहाँ तक भी है कि मतलब बहुत थोड़े पैसों के ऊपर मैं अहले मक्का की बकरियां चरा दिया करता था। कुछ लोगों ने इन अहादीस का इनकार कर दिया, हालांकि सही बुखारी की रिवायात है। इनकार इसलिए कर दिया कि जी किसी नबी के मुकाम और मर्तबे से ये बात मैच नहीं करती कि वो बकरियां चराए। हालांकि ये बात समझ से बालातर है कि बकरियां चराने में कौन सा आर है कि जो आप ये बात करें। मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने इस पर यह गुफ्तगू की, बल्कि वो सही बुखारी की रवायत के अल्फाज ये हैं कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। अब ये एक मुबालगा था, ठीक है। मा बाअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, कि अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर उसने बकरियां चराई। अब उन्होंने ये बात खड़ी कर दी थी हज़रत सुलेमान ने कब चराई। अब बात ये हज़रत सुलेमान की सारी ज़िंदगी अल्लाह ने बयान कब की है,
علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے. اور پھر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس میں اس طرح سے بندہ نہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا. ایک بات ہوتی ہے کہ انبیاء بکریاں چراتے ہیں، بس ایک انداز ہوتا ہے تاکید کا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے. ہاں، تو بہت سے انبیاء کے بارے میں مل جاتا ہے. تو یہ کوئی آر کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بیسیکلی ٹریننگ تھی. تو اس لیے یہ بحث ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بہت پیدا ہوئی کہ بکریاں چرانے کے فوائد کیا تھے. تو اس میں بعض سیرت نگاروں نے اس طرف توجہ دلائی. ایک تو یہ ہے کہ بکری جو ہے اس کی صحبت تواضع پیدا کرتی ہے، کیونکہ خود وہ جانور اس کے اندر ہمبلنس ہے. جیسے اونٹ ہے نا، تو اونٹ کے اندر کیا غصہ ہے، کینہ ہے، کینہ پرور جانور ہے. مطلب اس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کر لینا تو پھر وہ طاق میں رہتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے تو پھڑکا دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو بکری میں تواضع ہے. گھوڑے کے اندر کیا ہے، نخوت ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے گھوڑے کے اندر. تو وہ مزاج آتا ہے، جس قسم کے جانوروں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ویسا مزاج آتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کتوں کے ساتھ رہنے سے بندہ کتا بن جاتا ہے، آسان الفاظ. اس لیے یہ جو حدیثوں میں حکمتیں ہیں نا، مطلب کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا. مزاج بہت ٹرانسفر ہوتے ہیں، بہت ٹرانسفر. اب تو لوگوں نے خیر گھروں میں سانپ پالنا شروع کر دیے، مگرمچھ پالنا شروع کر دیں. ان جانوروں کو کھانے سے بھی اس لیے منع کیا گیا کہ ان کا مزاج نہ آئے طبیعت میں. بس وہی. اور دوسری چیز کیا ہے، تنظیم. بکریاں چرانے سے کیا ہے، تنظیم پیدا ہوتی ہے. آپ کا کام منظم ہوتا ہے، آپ ایڈمنسٹریشن سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ساری صلاحیتیں تھیں جن کی نبی کو ضرورت تھی قوم کو منظم کرنے کے لیے. اور تیسرا شجاعت. شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب ظاہری بات ہے، بکریاں چرانے کے لیے جب نکلا ہے کوئی بندہ تو اب بھیڑیے وغیرہ سے بچانا ہے، تو اپنی بکری تو نہیں لے کے جانے دے گا وہ بھیڑیوں کو اتنی آسانی سے. تو اس میں پھر شجاعت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھیڑیے سے مراد شیاطین ہیں جو انسانوں کو اچک لے جاتے ہیں. تو اب نبی شیاطین سے کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. ہاں، جبر توڑ دیتے. شفقت پیدا ہوتی ہے، شفقت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بکریاں چرانا خواہ مطلب اس کا انکار کرنا اور اس پہ ایک ایشو اس کو بنا لینا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی نبی کی توہین ہے. نہیں، ایسی کو بکریاں چرانے میں کوئی ایسا کیا مسئلہ ہے. تو یہ خواہ کی بحث ہمارے یہاں اصلاحی صاحب نے پیدا کر لی. خیر بہرحال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ، اور یعنی آپ یوں کہیں کہ لڑکپن میں ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی آپ میں یہ شعور تھا کہ مجھے اپنے چچا پہ بوجھ نہیں بننا اور مجھے اپنا خرچ خود اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کاج کر کے گھر میں لے کے آتے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ جس کا تذکرہ ہمیں سیرت نگاروں کے ہاں ملتا ہے وہ ہے بحیرہ راہب کا واقعہ. چونکہ آبائی پیشہ تو ان کا یعنی قریش کا تجارت تھا، تو حضرت ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ تجارت پہ لے جاؤں. ملک شام کا سفر وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو قافلہ تیار تھا اور وہی قافلے کے امیر تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لیا کہ وہ میرے ساتھ تجارت، مطلب اسی طرح سے سیکھتا ہے نا بچہ. جو خاندانی جو ہے وہ تاجر ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو 10-12 سال کی عمر میں دکان پہ کیا کرتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں کہ سیکھتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو 12 سال آتا ہے تقریباً اتنی عمر ہوگی کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ شام کی طرف نکلے قافلہ لے کے، اور شام کے قریب یعنی بارڈر کے قریب وہاں قافلہ جو ہے وہ ٹھہرا ہے. جب قافلہ وہاں پر ٹھہرا ہے تو وہاں رستے کے ساتھ ہی ایک کٹیا تھی، بلکہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، میں روایت نکال لیتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ جو کٹیا تھی نا، اس کٹیا سے وہ راہب نکلا ایک. ٹھیک ہے. تو اب وہ راہب آیا اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. فاخذ
بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین. بڑا کر دوں؟ اچھا تو اب اس نے یہ بات کہی کہ یہ عالمین کے سردار ہیں اور یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت بنا کے بھیجے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ قریش کے کچھ لوگوں نے کہا ما علم کا، تمہارے علم کا مصدر کیا ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تو آپ کی عمر 12 سال تھی اور نبوت رسالت اتنی باتوں سے یہ لوگ واقف بھی نہیں تھے. وہ تو کرسچین تھا نا، مونک تھا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم لوگ جو ہے نا یہاں گھاٹی میں اتر رہے تھے تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا للنبی. تو میں نے دیکھا کہ شجر و حجر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ نبی کے آنے پہ ہی سجدے میں گرتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ نبی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. نبی کے استقبال کے لیے یعنی نبی کا آنا، اس وادی میں قدم رکھنا، یہ ایک نعمت تھا جس نعمت پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے. یہ بات تھی. وَإِنِّي أَعْرِفُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، اور میں آپ کو آپ کی وہ جو نبوت کی مہر ہے اس سے بھی پہچان چکا ہوں. خیر بار یہ لمبی چوڑی روایت ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس بچے کا مطلب کون ہے، بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی قافلے کے امیر ابو طالب ہیں. تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ شام میں نہ لے کے جائیں، اس بچے کو شام میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں ہیں یہود، اور یہود کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ مکہ میں ہو رہا ہے، قریش میں ہو رہا ہے، تو وہ حسد پال لیں گے اور اسی حسد میں نقصان پہنچائیں گے. تو خیر ابو طالب جو ہے وہ پھر اب انہیں تو اتنا نبوت اور رسالت کا شعور نہیں تھا، لیکن اس کی بحث کے بعد، بحیرہ راہب کی بحث کے بعد پھر وہ مان گیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. وہاں شام کے بارڈر سے ہی آپ اس تجارتی سفر میں ان کے ساتھ تو تھے لیکن شام نہیں پہنچ پائے. لیکن اس واقعے میں کچھ نا مسٹیکس ہیں، کچھ ایررز ہیں. ایک تو اس میں ٹیکنیکل ایرر یہ ہے کہ حتیٰ ردہ ابو طالب وباس معہ ابو بکر بلال، یعنی اس میں حضرت ابو بکر اور بلال کا ذکر ہے، حضرت بلال کا. تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 12 سال ہے، اور حضرت بلال کی جو عمر بنتی ہے نا وہ تقریباً 1 سے 2 سال بنتی ہے. مطلب حضرت بلال کا اس وقت کوئی ذکر بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. عام طور پہ محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی، علامہ البانی نے بھی، ابن حجر نے بھی، اور بھی بعض دوسرے ائمہ نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں نا کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہیں، وہ درست نہیں. اوورآل واقعہ درست ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیلات وہ درست نہیں، وہ راوی کو وہم ہوا ہے. حضرت ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، وہ 10 سال کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں کہ ابو بکر اور حضرت بلال جو ہے وہ آپ کو واپس لے کے آئے؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں. راہب کو ہم نے کہا نا کہ راہب جو ہے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ کی علامات کو دیکھ لیتا تھا، نشانیاں دیکھ لیتا تھا. تو جب یہ قافلہ وادی میں داخل ہوا ہے، اس وادی میں جس میں راہب کی کٹیا تھی، تو اس نے یہ نوٹ کیا کہ شجر و حجر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. اللہ نے اس کو دکھا دیا. یہ بات تو قرآن میں بھی ہے نا، سورہ رحمان کے اندر. ٹھیک ہے، کہ ستارے وہ کیا ہے آیت اس طرح سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں الشمس والقمر یسجدان. ٹھیک ہے،
نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابو طالب تو ایمان لانے کو تیار تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کو آخر وقت میں مس گائیڈ کیا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، وہ ایمان لانے کو تیار تھے اور دل سے تیار تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ قریش کا بھی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ ابو جہل کی بھی جو ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ سارے جو ہے وہ مناسب بنو قصی لے گئے، بیت اللہ کی خدمت کے حوالے سے سارے جو منصب وہ بنو قصی کے پاس چلے گئے، اب نبوت بھی وہ لے جائیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بنو مخزوم سے تھا نا ابو جہل، تو یہ جو ایک خاندانی عصبیت تھی نا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنو ہاشم کے بجائے بنو مخزوم سے ہوتے تو گویا کہ ابو جہل کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوتا۔ تو قبائلی عصبیت ان کی آڑے آ گئی حق کو قبول کرنے میں، ورنہ وہ یہ بات سمجھتے تھے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں حق پر۔ جی کیا ہے؟ ہاں، نبوت کے مہر کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ یہ کبوتری کے انڈے کی جگہ، مطلب کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا، اتنی کوئی جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہاں پر گدی کے قریب جو ہے جو ابری ہوئی تھی، اس کو مہر نبوت جو ہے وہ کہا گیا۔ جی جی دیکھیں بہرحال اصل بات یہ ہے کہ واقعہ بھی اب چونکہ بہت پرانا تھا، فرق بہت، ٹائم بہت ہے نا، 12 سال اور پھر 40 سال، تقریباً اب کہہ لیں 28-30 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ بہرحال واللہ عالم کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ سیرت نگاروں نے اس واقعے کو مجموعی طور پہ، اس کی جزیات کو نہیں، اس واقعے کو مجموعی طور پہ صحیح کہا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اگرچہ مستشرقین نے اس پہ کہانی بنا لی، انہوں نے کہانی یہ بنا لی، اور ہمارے یہاں لوگوں نے اس وجہ سے اس کا انکار کیا کہ جی دیکھیں بچپن میں آپ وسلم کی ملاقات ہو گئی بحیرہ راہب سے، بحیرہ راہب نے آپ کو بتایا اور اس بتانے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور اس نے بلکہ آپ کو تورات بھی سکھا دی۔ ہاں، تو وہ اس نے تورات بھی سکھا دی، اور وہی اس سے سیکھی ہوئی جو تعلیمات تھیں وہی آپ نے قرآن کی صورت میں جو ہے وہ پیش کی۔ وہ جو ایک جگہ پہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ان کے پاس عجمی غلام ہے جو ان کو املا کرواتا ہے، قریش کا یہ ایک اعتراض سامنے آتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بلکہ بچپن سے ہی جو اخلاق حسنہ تھے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر تھے، مطلب آپ اپنی سوسائٹی میں ممتاز تھے، ایک پہچان رکھتے تھے۔ اچھا، جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرق ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت فوکس کیا ہے، انہوں نے حدیثوں کے اندر نا مطلب جگہ جگہ سے چیزیں ٹویسٹ کر کے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہیں، معاذ اللہ کہ آپ اخلاقی طور پہ کسی کرپشن کا شکار تھے، اور وہ ایسی چیزیں میں آپ کے لیے بت پرستی ثابت کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ وہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات ہے کہ عرب کیا کرتے تھے کہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ لات کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عربوں میں رواج تھا، لات ان کے ایک بڑے بتوں میں سے تھا، تو وہ ہر گھر میں پڑا ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے رات سونے سے پہلے بستر پر جانے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت اس کے سامنے حاضری دے دیتے تھے، پوجا پاٹ کر لیتے تھے۔ لیکن اسی روایت میں ساتھ واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اس نے وہ چیز سکپ کی، اور یہ کہ جی عرب یہ کرتے تھے، تو جب عرب یہ کرتے تھے تو وہ بھی چونکہ عرب کا حصہ تھے تو اس لیے وہ بھی کرتے تھے، یا تو ان کو عربی اتنی آتی نہیں تھی، یا پھر یہ ہے کہ خواہ کی ایسے باتیں انہوں نے پیدا کی۔ تو بہرحال توحید کے بارے میں بہت سی روایات، تو بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لات کی پوجا نہیں کرتا یا میں عزا کی پوجا نہیں کرتا۔ ہاں، عرب جو ہے وہ لات اور عزا کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے سونے سے پہلے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت ابو بکر اور اسی طرح سے اور ایک پوری جماعت تھی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پہ نظر اور نیاز اس سے اوائڈ کرتے تھے، جنہیں حنفاء کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ واقعتاً موجود تھے۔
تو حضرت زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ اصاف اور نائلہ یہ تانبے کے 2 بت تھے جو صفا اور مروہ پہ پڑے ہوئے تھے، اور عرب کیا کرتے تھے جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے تو ان کو ٹچ کرتے تھے نا، برکت کے لیے، تبرک کے لیے، جیسے ہمارے ہاں مزار پہ جا کے وہ قبر کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ برکت کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھر بوانا کے نام پہ ایک میلہ لگتا تھا بتوں کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میلے میں کبھی حاضری نہیں دی۔ دوسری چیز صدق کا بہت تذکرہ ملتا ہے کہ روایتوں میں آپ کی سچائی کا، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، مطلب صادق اور امین یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ آپ ان القابات سے کیا ہے معروف تھے، بلکہ اس کا اعتراف ابو سفیان نے بھی کیا کیسر کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں۔ جب کنورسیشن ہوئی ہرقل کے ساتھ تو ہرقل نے پوچھا کہ جس شخص نے تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ نے کہا نہیں، حالانکہ جنگیں مطلب ان کے درمیان ہو چکی تھی اور یہ بات بھی بیان کی، کبھی وہ غالب آ گئے کبھی ہم غالب آ گئے، لیکن جب یہ بات آئی تو ابو سفیان بھی کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں کہہ دوں، لیکن نہیں، مجھے ہمت نہیں پڑی۔ تو صدق کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہی بات ابو جہل نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ اس سے بھی کسی نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے؟ اس نے کہا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ سارے مناسب جو ہے بنو قصی لے گئے، مطلب وہ سقایا، حجابہ جو بھی تھے، بیت اللہ کی کنجیاں تھیں، اور اسی طرح سے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ جتنے ڈپارٹمنٹس تھے یہ بنو قصی میں چلے گئے تھے۔ حالانکہ قریش میں تو یہ بھی تھے، بنو مخزوم بھی تھے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، تو اب ہم نبوت بھی ان میں جانے دیں تو یہ نہیں ہوگا۔ پھر ان کا عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہ جو یہودی عالم تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو یہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ جب آپ کی خدمت میں آیا مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں۔ تو ان کا پہلا تبصرہ کیا تھا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں، فیس ریڈنگ ہوتی ہے نا، جان پہچان لیتے ہیں۔ حیا بہت زیادہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مطلب یہ وہ تھے جو پیدائشی اوصاف تھے آپ میں، پیدائشی طور پہ شرک سے اجتناب، سچائی، حیا، گویا کہ یہ نبوت کی علامات بھی ہیں ایک طرح سے۔ ایک نبی جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو تو اس کی ماضی کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی زندگی میں آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا، شرک نہیں ملے گا، حیا ملے گی۔ اب ایک صاحب جو ہے وہ دور جاہلیت میں گالیاں بکتے رہے، بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب ابیوسو لینگویج استعمال کرتے رہے، تو یہ نبی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے نا، اس کے مقام اور مرتبے سے یہ چیز میچ نہیں کرتی۔ تو ایک بندہ مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتا رہا، وہ ساری جھوٹی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، یہ بات ہے، یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ تو علامات نبوت ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ کیسے فرق کیسے کریں، ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ یہ سچا نبی، یہ جھوٹا نبی ہے۔ نبوت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح سے کہ نبی کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، توحید ہے، صدق ہے، حیا ہے۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ جب آپ کی عمر کوئی شاید چھوٹی عمر ہی ہوگی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں جب نیچے گھاٹی سے وہ پتھر لا رہے تھے تو تہمد آپ نے باندھا ہوا تھا، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا کہ آپ یہ تہمد ایسا کریں کہ کندھے پہ پتھر اٹھا رہے ہیں، تو کندھے پہ کوئی وہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، تو آپ تہمد کا ایک حصہ یہاں کندھے پہ ڈال لیں۔ تو آپ نے ڈالنا چاہا تو اس پہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی آپ کو نبوت سے پہلے ایسی چیزوں پہ بے ہوشی کے ذریعے سے متنبع کیا جاتا تھا، فرشتہ نہیں آتا تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو ذرا روٹین سے ہٹ کے ہوتا تھا، یعنی نبی کے مقام اور مرتبے کے لیے مناسب نہیں تھا، تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، بلکہ وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، تو 2 دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں قصہ گو کا قصہ جا کے سنوں، یعنی شادیوں میں قصہ گو آتے تھے، قصہ سنایا کرتے تھے، تو 2 دفعہ میرا ارادہ ہوا کہ میں جاؤں،
لیکن دونوں ہی دفعہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اللہ نے میرے اوپر نیند طاری کر دی، اور جب میں بیدار ہوا سورج کی روشنی کی وجہ سے، اس کی دھوپ کی وجہ سے، تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، مطلب لوگ ایونٹ ختم ہو چکا تھا، وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تو خیر بہرحال اسی طرح سے تقویٰ مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، تو جو اس وقت کے معروف گناہ تھے جس میں اکثر و بیشتر جو سوسائٹی ملوث تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ پہلے کچھ خصوصیات اور صفات تھیں جن کی وجہ سے جب کسی نے نبوت کا اعلان کیا تو اب مطلب لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ جی یہ نبی ہیں کہ نہیں، یہ بہت بڑی صفات تھی۔ اس لیے قرآن میں بھی ایک جگہ پہ کہا گیا فقط لبثت فیکم عمر من قبل، دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے۔ یہ جو عمر گزارنا ہوتا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سال گزارنے کے بعد ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے، ظاہر بات ہے وہ 40 سال کی پوری اس کی جو ہسٹری یا تاریخ ہے وہ اس کی بات کے اوپر کیا ہے، گواہ بن رہی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ جنگ فجار کا۔ تو ہم نے کہا تھا 14 یا 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی جب کہ یہ اہل طائف میں اور اہل مکہ میں یہ جنگیں ہوئی تھیں، سیریز آف وار تھی، 4 جنگیں ہوئی تھیں۔ تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بالآخر ان کو صلح کرنی پڑی۔ اس میں آپ بھی شریک ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ ہاں، جنگ فجار کے بعد، جنگ فجار ایک نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 15 سے 20 سال کے دوران، یہ 4-5 سالوں میں 6 سالوں میں یہ 4 جنگیں ہوئی تھیں اہل طائف میں اور اہل مکہ میں۔ طائف اور مکہ کا کوئی تقریباً ڈسٹینس 120 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، قریب قریب ہی ہے۔ یہ بھی ابھی سڑک کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شارٹ کٹ ہو تو اور بھی کم رہ جائے۔ اس کے بعد حلف الفضول کا ایک واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ دور جاہلیت میں جو معاہدہ جس کے اوپر مجھے فخر ہے یا کوئی ایسا کام جس کے اوپر مجھے فخر ہے تو وہ یہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 20 سال ہوگی، بعض نے کہا کہ یہ 25 سال کی عمر میں ہوا، واللہ عالم، مختلف آراء ہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ زبیدی قبیلے کا ایک تاجر تھا، تو وہ مکہ میں آیا۔ تو مکہ میں یہ لوگ آتے تھے اب تجارت وغیرہ کی غرض سے، تو اس نے جو ہے وہ آس بن وائل ایک سردار تھا، قریشی سردار تھا، اس نے اس کو کچھ مال وغیرہ بیچا۔ تو آس بن وائل سامی جو ہے تھا، بنو سام سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے پیسے ادا نہیں کیے اس بندے کے۔ تو اس نے وہاں مطاف میں آ کے دہائی دی کہ یہ قریش مطلب کیا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں مطلب بیت اللہ کی خاطر، خانہ کعبہ کی خاطر، اور آپ لوگوں کی حرکات ایسی ہیں، آپ لوگوں کے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ مسافر آ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں اور آپ کے بہترین لوگ ان کے پیسے نہیں دیتے۔ اب یہ چیز بڑی آر دلانے والی تھی قریش کو۔ تو اس میں بنو قصی میں سے یہ پہلے بنو عبد الدار کے پاس گئے، تو بنو عبد الدار نے جو ہے وہ لفٹ نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، اگر ہم اس معاملے میں پڑھ گئے تو آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اپنا معاملہ تم خود طے کرو۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنا بنو عبد مناف، جو کہ ان میں بنو ہاشم تھے، بنو زہرہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے خاندان تھا، اور اس کے علاوہ بنو تیم تھے۔ بنو تیم میں ایک شخصیت عبداللہ بن جدعان، یہ کافی معروف شخصیت ہے، وہ اس معاہدے میں کافی آگے تھا۔ تو اسی کے کہا جاتا ہے کہ جی گھر میں ہی یہ معاہدہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان بھی ایک عجیب شخصیت ہے، مطلب کوئی کام کاج اس کو نہیں آتا تھا، اور بہت ہی فقیر محتاج ہر وقت۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی مطلب آوارہ گردی کرتے کرتے کسی غار میں سے اس کو خزانہ ہاتھ آ گیا، تو اچانک یہ بہت امیر ہو گیا، تجارتی قافلے اس کے جانے لگ گیا۔ لیکن ایک اس میں تھی خاصیت، بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، مہمان نواز بہت زیادہ تھا، مطلب ہمدرد انسان تھا۔ بلکہ اسی کے بارے میں جو ہے روایات میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے
کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا تھا کہ دور جاہلیت میں یہ صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخرت میں نہیں ہوگا، جو فائدہ اس کو ہونا تھا وہ اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیا، نیک نامی اللہ نے دے دی، مزید اس کے مال میں برکت ڈال دی، اللہ نے اس کو اور آسائش دے دی، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی یا اللہ قیامت والے دن میرے گناہ معاف کرنا۔ اگر یہ کر لیتا نا اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، آخرت کے اوپر اتنا سا ایمان لے کے دنیا سے چلے جانا کہ اللہ مجھے آخرت میں معاف کر دینا، بس یہ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی آخرت بنا دیتا ہے، لیکن یہ جملہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہے، یہ جملہ بھی نہیں، تو اس لیے ہم اس کی آخرت کے بارے میں نہیں کہتے کہ اس کے یہ نیک اعمال، اس کے یہ ویلفیئر کا کام اس کا آخرت میں کام آئے گا۔ آخرت میں جو ہے وہ ایمان ساتھ ہوگا تو پھر نیکی کا بدلہ ملے گا۔ باقی اگر کوئی کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بہت ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، اجر ضرور دے دیتے ہیں لیکن دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آخرت کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رکھا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو۔ اب جو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے؟ بات تو یہی ہے، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آخرت میں معاف کر دینا، اتنا جملہ بھی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تو یہ مطیبین کہلاتے تھے نا، بنو عبد مناف۔ مطیبین اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے مشک جو ہے نا پیالوں کے اندر ڈال کے اور اس مشک کی خوشبو میں اپنے ہاتھ ڈبوئے تھے، ہاتھ ڈبو کے اس کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا انہوں نے، اور پھر وہ ہاتھ کیا کرتے تھے بیت اللہ کے اوپر اس کو مل دیتے تھے، مطلب یہ اپنے معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے ایسے کرتے تھے۔ سائن کرنے کا طریقہ آپ یوں کہہ لیں، کانٹریکٹ سائن کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ مطلب اس کے بعد تو کوئی پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، مرنا ہے یا پھر یہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، اس لیے ان کو مطیبین کہتے تھے۔ مطیب طیب سے خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو خیر یہ حلف الفضول کا معاہدہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ بہترین معاہدہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں جو ہے وہ ہوا اور میں اس کا حصہ تھا۔ 25 سال کی عمر میں تجارت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابھی تک آپ کی ان سے شادی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چونکہ مالدار خاتون تھیں تو پہلے سے ہی جو ہے وہ ان کے کچھ مینیجرز تھے، آپ یوں کہہ لیں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا جو ان کا سامان تجارت وغیرہ لے کے جاتے تھے ان کے بہاف پہ شام وغیرہ کی طرف۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاندان میں ظاہری بات ہے تجارت پیشہ تو اوپر سارے ہی تھے، ہاشم آپ کے پردادا، پھر دادا بھی تاجر تھے عبد المطلب، پھر آپ کے والد صاحب بھی تاجر تھے، پھر چچا بھی تجارت ہی کر رہے تھے، یہ سارا خاندان ہی تاجروں کا خاندان تھا قریش کا جو تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے نام سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ 12 سال سے 25 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کام؟ ہاں مختلف چیزیں، زیادہ تر تو ایک تذکرہ تو آیا نا کہ بکریاں چرانے کا کام تھا، یہ ایک تھا تاکہ حضرت ابو طالب کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بنے۔ پھر درمیان میں ایک عرصہ آیا 15 سے 20 سال کا، 5-6 سال تو ویسے ہی جنگ و جدال میں گزر گیا نا، مکہ اور طائف کے لوگ آپس میں لڑتے ہی رہے۔ 20 سے 25 سال کی عمر میں کوئی ایک تو وہ حلف الفضول کے معاہدے کا تذکرہ آ گیا، مزید کچھ ہمیں نہیں ملتا، لیکن بعد میں لگتا ہی ہے کہ آپ تجارت میں اس سے پہلے مصروف ہو گئے تھے۔ نبوت کے بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس اور آپ نے پوچھا کہاں سے ہو، تو انہوں نے بتایا جی ہم وہ بحرین والی سائڈ سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا وہاں وہ فلاں قبیلہ، ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے، تو آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے علاقے میرے دیکھے بالے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ آپ نے شروع میں ہی تجارت شروع کر دی تھی۔ تو حضرت خدیجہ کے اس واقعے سے پہلی محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ان کو بھیجیں اپنا سامان تجارت دے کے۔ ویسے بھی کسی نئے تاجر پہ ایک دم سے بھروسہ، ہاں ٹرسٹ مشکل ہو جائے، ہاں
ایسے ہی محسوس ہوتا. تو ویسے بھی ان کے یہاں تجارت اہل مکہ کے یہاں ایک عام چیز تھی. تجارتی روٹ تھا نا, اسی کے اوپر مکہ موجود تھا. یمن سے اوپر شام کی طرف جو ہے وہ قافلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں ایک طرح سے یہ جی ٹی روڈ بنتا تھا جس کے اوپر یہ مکہ بھی آ جاتا تھا, اوپر مدینہ بھی آ جاتا تھا. یہ ہم نے سارا نقشے کے اندر دیکھا تھا. تجارتی روٹ تھا, ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو یہ تقریباً کوئی 1600 کلومیٹر اوپر جو ہے نا سفر تھا شام تک, 1600 کلومیٹر کا. تو کہا جاتا ہے, بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غلام میسرہ نے جو واقعات بیان کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بادل جو ہے وہ سایہ کر لیتے تھے, تو اس نے اس چیز کو نوٹ کیا. پھر یہ ہے کہ اس نے امانت داری کو بھی نوٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, پھر کچھ اور واقعات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک راہب سے آپ کا مطلب ملاقات ہوئی جس کا نام نستور بیان کیا جاتا ہے, یا نستورہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. اس نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے. ایک شخص سے آپ کا اختلاف ہوا وہاں پہ, اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کی بات اس وقت مانوں گا جب آپ قسم کھائیں لات اور عزیٰ کی. آپ نے فرمایا نہیں, میں نہیں کھاتا, میں لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا. تو اس نے پھر وہ ڈسپیوٹ چھوڑ دیا. اس نے کہا سارے قریش ایسا کرتے ہیں لیکن وہ غلط کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ کرسچین ہوگا, تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ تو نبی کی صفات معلوم ہوتی ہیں. یمن کا سفر کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ یمن کا بھی سفر کیا, جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. لیکن ادھر ایران والی سائڈ کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ سلم ادھر بھی جاتے رہے, فارس والی سائڈ پہ. تو 9 ہجری میں بحرین سے ایک وفد آیا تھا عبد القیس قبیلے کا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے دوران کہا کہ ہمارے علاقوں کے نام ہمیں اتنے نہیں پتہ جتنے آپ کو پتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے وہاں وقت گزارا ہے. تو وہ بحرین تو وہاں اوپر وہ ایران کے بارڈر کے پاس ہو جاتا ہے, پرشین گلف کے پاس. یعنی اوپر نارتھ میں بھی آپ گئے, نیچے ساؤتھ میں بھی گئے, اور ادھر رائٹ کو ایسٹ کی طرف بھی گئے, 3 سائڈوں پہ. بنو محزوم میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام صاحب بن ابی صاحب آتا ہے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ آپ کے بزنس پارٹنر تھے, کاروباری شریک تھے. تو بہرحال ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داری کی, اور یا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ سامان تجارت وغیرہ لے کے گئے, اور اس میں منافع بھی کافی ہوا. یہ بھی ملتا ہے کہ کئی گنا منافع ہوا. ایک تو یہ کہ جو ان کا مال لے کے گئے اس کو بیچا وہاں پر, اس کا منافع ہوا, اور پھر وہاں سے جو خریدا اور وہ مکہ میں آ کے بیچا اس کا بھی منافع ہوا. یعنی 2 گنا منافع ہوا. شادی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی, اب یہی وجہ بھی بنا. سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ جب اتنی زیادہ مطلب وہ پروفٹ وغیرہ ان کو ہوا تجارت میں, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا. تو انہوں نے پھر اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایج اس وقت 40 تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 تھی, اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں. پہلی شادی جو تھی حضرت خدیجہ کی عتیق بن عابد, مختلف نام ملتے ہیں لیکن عام طور پہ سیرت نگاروں نے عتیق بن عابد نام لکھا ہے. ان سے ان کی ایک اولاد تھی ہند کے نام سے. دوسری شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی, ان سے ان کی 4 اولادیں تھیں. ہند یہ بدری صحابی تھے, حالہ اسی نام سے وہ ابو حالہ کہلاتے تھے. حارث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے شہید ہیں دین اسلام میں, دعوت کی وجہ سے جن کو مارا گیا مکہ کے اندر. جی مختلف سیرت نگاروں نے مختلف لکھا ہے, بعض نے ان کو بھی لکھا ہے حارث. اور چوتھے جو ہے وہ طاہر تھے, یعنی حضرت خدیجہ سے جو پہلے اولادیں تھیں, یہ چاروں جو ہے وہ ایمان لے کے آئے چاروں. پھر تیسری شادی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ, بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا, لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ چچا تھے, انہوں نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا تھا.
حضرت خدیجہ کے چچا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نہیں. ہاں ابو طالب اس میں موجود تھے، تو حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے نکاح پڑھایا. ولیمے پہ کہا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ 1 اونٹ، بعض نے کہا 2 اونٹ ذبح کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس کا تو خیر ہم تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت ابو طالب کا کردار رہا، لیکن حضرت ابو طالب کے کوئی مالی معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. یعنی جب آپ کی یہ تجارت والا معاملہ چل پڑا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، تو پھر حضرت علی کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا. شادی کے بعد آپ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کے پاس تجارت کرتے؟ ہاں یہی تجارتی، جو اصل جو پیشہ تھا وہ تجارتی تھا. نبوت کے بعد بھی آپ نے تجارت کی؟ نہیں، نبوت کے بعد آپ نے تجارت نہیں کی، نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے ایک غلام آپ کو بطور ہدیہ دیے تھے، حضرت زید بن حارثہ، جن کا نام ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ یہ قحطانی تھے، نیچے یمن سے، بنو طے سے ان کا تعلق تھا. تو چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو انہیں حکیم بن حزام نے اصل میں بیسیکلی جو ہے وہ خریدا تھا اور پھر آگے ہبہ کیا تھا حضرت خدیجہ کو. تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حضرت زید نے کافی خدمت کی. پھر وہ یمن کے لوگ آتے تو تھے یہاں پہ حج کے لیے، تو کسی نے دیکھ لیا تو حضرت زید کے مطلب والد کو جا کے بتایا، حارثہ بن شرحبیل ان کا نام آتا ہے، ان کو جا کے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو مکہ میں ہم نے دیکھا. تو وہ وہاں پہنچ گئے. تو اب ظاہر بات ہے خون تو تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی آپ جتنی بھی قیمت مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، قیمت کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں. لیکن وہ حضرت زید نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں جا کے، وہ حتیم جو بیت اللہ کا علاقہ وہ حصہ ہے نا جہاں پہ عمارت نہیں، تو وہاں جا کے پھر آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے. یعنی متبنہ جب کسی کو بنایا جاتا تھا، اڈاپٹ کیا جاتا تھا، تو وہ پھر اعلان کرتے تھے. پہلے وہ غلام تھے، پھر ان کو بیٹا بنا لیا، ہاں پھر ان کو بیٹا بنا. آزاد ہو گئے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا نا کہ میری طرف سے تو آزاد ہیں، آپ لے جائیں، مطلب میں تو ان کو نہیں روک رہا، لیکن وہ خود روک گئے. تب کے رواج سے مطابق بیٹا ہی مانا ہے. ہاں بیٹا ہی مانا ہے، رواج تھا یہ ان کے یہاں، بہت سارے رواج تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا. پھر خدیجہ سے جو آپ کی اولادیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک تو قاسم کا نام ملتا ہے، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، 1 سال یا 2 سال ان کی عمر تھی حضرت قاسم. اور یہ نبوت سے پہلے کے، اور شاید ترتیب بھی یہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی نبوت سے 10 سال پہلے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 30 سال ہوگی جب کہ حضرت زینب کی پیدائش ہوئی. تو ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا تھا. ابو العاص ان کے خالہ زاد تھے، یعنی ارے خدیجہ کی جو بہن تھی ان کے بیٹے تھے، تو ان سے نکاح ہوا. تو 8 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت زینب کی. جی ہاں انہی کی بیٹی تھی، امامہ بنت زینب. امامہ بنت زینب انہی کی بیٹی تھی. وہ پھر حضرت علی کی نکاح میں بھی آئیں. اور یہ وہی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کو کندھے پہ بٹھا کے نماز کروایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ شاید والدہ کی وفات ہوئی، 10 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. عربوں میں یہ رواج عام تھا، چھوٹی عمر میں شادی عام رواج تھا. دوسری جو بیٹی تھی حضرت رقیہ، تو یہ کوئی نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 33 سال ہوگی جب ان کی پیدائش ہوئی. اور یہ بھی اپنے جو ہے وہ کزن کی طرف، یعنی ابو لہب جو آپ
آپ کا چچا تھا ایمان نہیں لے کے آیا، تو اس کے بیٹے عتبہ سے ان کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اس نے ابو لہب نے طلاق دلوا دی تھی، مطلب نبوت کی بات، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں تو 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہی کی وجہ سے یہ بیمار تھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ تیسری جو بیٹی تھی ام کلثوم، یہ نبوت سے 6 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 34 برس تھی۔ تو ان کا نکاح بھی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، ان کو بھی طلاق ہو گئی، رخصتی ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، یعنی 3 ہجری میں، اور 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہ، تو یہ نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 35 برس تھی، یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اہل تشیع نے انکار کر دیا باقی بیٹیوں کا، حالانکہ وہ ایک بہت ہی مطلب غلط ان کا ایک موقف ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، بنات کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے جو ہے وہ اولادیں تھیں، حالانکہ نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو پہلے شوہروں سے اولادیں ہیں وہ معروف ہیں نا، وہ ہم نے اوپر دیکھ لی، ہند ہے ایک سے پہلے سے، دوسرے سے ہند ہیں یا حالہ ہیں یا حارث ہیں یا طاہر ہیں، اور یہ اولادوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ یہ حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ ان کو پھر بناتے ہیں حضرت خدیجہ کی بیٹیاں جو پہلے شوہروں سے ہیں، تو اس معنی میں کہتے ہیں جی قرآن نے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہہ دیا، یعنی وہ ربیبائیں تھیں، یہ بات درست ہے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھیں، اور اس پہ سیرت نگاروں کا اتنا زیادہ کانٹینٹ میٹیریل موجود ہے۔ یہ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ ہاں نہیں، اولاد تو ہوئی ہے لیکن آگے نسل جاری نہیں ہوئی، نسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جاری ہوئی ہے نا وہ صرف انہی سے جاری ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، جن ہاں فوت ہو جاتے۔ جن کی نکاح علی سے ہوا زینب کی بیٹی کا، ہاں ان سے بھی اولاد ہوئی؟ نہیں، آگے نسل نہیں چلی، ہاں وہ میں نے ایک دفعہ نکالے تھے ان کے شجرے، تو وہ آگے نسل کسی سے مطلب ٹھیک ہے 1-2 آگے چل گیا، لیکن پھر آگے مسلسل نہیں آگے چلی۔ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ان کو کہا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، سن 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدر کے بعد ہی ہوا تھا۔ یہ شیعہ ناراضگی سے بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی ہے، وہ ایک بیٹی کو جنت کا سردار کہہ رہا ہے، اگر وہ دوسری اس کی بیٹیاں ہوتی وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرتے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں، وہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں فلاں جگہ گیا، میں اپنی بیٹیوں کے لیے بیگ خریدے، سب کے لیے ایک جیسے ہی خریدے۔ یہ نبی دیکھیں کہ وہ ایک بیٹی آتی ہے تو اپنی چادر بچھا دیتے ہیں، دوسری بیٹیوں کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ بات درست ہے کہ دیکھیں چھوٹی اولاد جو ہے نا وہ لاڈلی ہوتی ہے، ہر گھر میں آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، تو جو لاڈلی اولاد ہوتی ہے تو بندہ اس کا زیادہ کرتا ہے، دوسرا کچھ نیچرل فطری چیز ہے۔ معاملات کی تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ، ہاں یہ بات بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے جیسا کہ حضرت عثمان تھے، ان کی بیٹیاں اپنے گھر میں خوشحال تھی۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیکنڈ میرج نہیں کی، جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی 8-9 شادیاں کی۔ لیٹ نکال دی۔ سے بعض خواتین یہاں سے وہ دلیل لیتی ہیں، حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی اللہ کے لیے نہیں کی، حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھی تو حضرت علی نے نہیں کی، وہ آگے جوڑ لیتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، نکال لیں، کوئی حرج نہیں، نکال لیں، اور یہی نکال رہی ہیں نا کہ ہمارے فوت ہونے کا انتظار کرو، تو کر لیں انتظار ان کے مرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بس ایسے نظام ہوگا۔
تو فاطمہ سے جو مطلب معروف اولادیں حضرت حسن، حضرت حسین، پھر حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ حضرت جو زینب ہیں یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں آئی تھیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا میں بھی شریک تھیں حضرت زینب۔ ام کلثوم جو تھی ان کا نکاح حضرت عمر سے معروف ہے، شیعہ مصادر میں بھی ہے، وہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ مطلب تقیے کی وجہ سے دے دی تھی یا ڈر کے دے دی تھی، بس ایسا کوئی معنی کر لیتے۔ عبداللہ جو نام ہے یعنی اسلام سے پہلے بھی قریش وغیرہ میں سب کے نام عبداللہ بہت ہے۔ ہاں عبداللہ بہت معروف نام تھا، قریش میں عبداللہ نام بہت معروف، آپ وسلم کے والد کا نام پہلے بھی مانتے تھے۔ مانتے تھے، ایسے ہی مانتے ایسے ہی۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت خدیجہ سے عبداللہ، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ قاسم طیب اور طاہر انہی کا لقب تھا۔ یہ طیب اور طاہر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ علیحدہ سے بیٹے تھے، لیکن یہ صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں ایک آپ کے اور بیٹے تھے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، ان کا نام ابراہیم آتا ہے، وہ تقریباً 1.5-2 سال کی عمر کو پہنچے تھے۔ تو 3 بیٹے ہو گئے نا، 2 حضرت خدیجہ سے ہو گئے، قاسم، عبداللہ اور ایک ابراہیم، بیٹیاں 4۔ تو ان عبداللہ کی وفات کے اوپر عاص بن وائل جو سامی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا کہ آپ کی نسل آگے جاری نہیں ہوگی، تو اس پہ وہ پھر سورہ مبارکہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ہاں، یہ طیب اور طاہر لقب تھے، عبداللہ کی لقب تھے۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ تعمیر کعبہ کا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں، بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 تھی جب یہ تعمیر کعبہ، اور کیونکہ کعبہ نیچے نشیبی جگہ میں تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، بارش کا پانی وہاں جا کے جمع ہو جاتا تھا، تو بنیادیں اس کی ہل گئی تھیں، دیواریں خستہ تھیں، گرنے والی تھیں۔ تو اب قریش نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے چندہ جمع کریں۔ تو وہ چندہ جمع کیا گیا، اور شرط یہ لگائی گئی کہ حلال سے کرنا ہے، اور حلال سے اتنا چندہ ہی نہیں نکلا کہ جس سے پورا بیت اللہ تعمیر ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ویسے تاجر تھے، انٹرنیشنل بزنس مین تھے نا، مطلب یمن میں جا رہے ہیں، شام میں، ایران میں، حبشہ میں، ٹھیک ہے، چاروں طرف جا رہے تھے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ جگہ رہ گئی تھی، یہ والی جگہ، بیت اللہ کی شکل یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، آگے محراب تھا۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 تھی، تو اس وقت جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، تو اس وقت یہ جگہ رہ گئی تھی، کیونکہ قریش کے پاس فنڈز ختم ہو گئے تھے، اس کو پھر حتیم کی جگہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے بیت اللہ پھر سکیئر ہو گیا نا، چوکور ہو گیا۔ تو اب تعمیر میں بھی انہوں نے کیا کیا، دیواریں تقسیم کر لی تاکہ جھگڑے سے بچ سکے، ٹھیک ہے۔ بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو عدی، یہ اوپر والی جو دیوار انہوں نے لے لی حتیم کی سائیڈ والی، لیفٹ والی بنو جمعہ اور بنو سام نے لے لی، نیچے والی بنو مخزوم، بنو تیم نے لے لی، رائٹ سائیڈ والی بنو عبد مناف اور بنو زہرہ نے لے لی۔ تو اس طرح سے انہوں نے دیواریں تقسیم۔ ہاں حجر اسود پہ جھگڑا پڑ گیا، یہ تو وہ جانتے تھے یہ جنتی پتھر ہے، اب اس میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم رکھیں، دیواریں تو تقسیم کر لیں، اب یہ تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جی جو شخص جو ہے وہ سب سے پہلے مطاف میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے ایسا ہوا، یہ اللہ کے پلان میں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لے کے آؤ، اس چادر میں حجر اسود رکھا گیا، تو تمام قبائل کے سردار کو کہا گیا، ان کے کونے پکڑے اور وہ اس لیول پہ لے کے آئے، تو پھر آپ نے اٹھا کے حجر اسود کو رکھا۔ تو مطلب نبوت سے پہلے ہی ایسے واقعات ہمیں مل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی، ایک لیڈنگ پوزیشن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بنا رہے تھے، یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ سوشلی اور دنیاوی لحاظ سے اسٹرانگ۔ ہاں جو آپ نے کہا چندہ ہے تو حلال پیسے سے کٹنا، جی، حلال اور حرام کا اس وقت کرائٹیریا ہے، کیونکہ اوپر سے احکام تو نہیں ہے نا حرام۔ نہیں دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، ان کو یہ بات سمجھ میں، دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، ان کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو خیر بہرحال یہ بھی آتا ہے کہ جی رومیوں کا ایک جہاز جو ہے نا وہاں سے گزر آتا ہے، قریبی جدہ ہے نا، یہ جسے جدہ کہتے ہیں، مکہ کے قریب ہی ہے، تو وہاں سی پورٹ بھی تھی، تو رومیوں کا نا ایک جہاز وہاں سے گزر آتا ہے، وہ ریڈ سی ہے نا، اس کے ذریعے سے وہ تجارت ہوتی تھی، بحری تجارت ہوتی تھی۔
تو وہ جہاز ٹوٹ گیا. تو جب وہ ٹوٹا تو اس کی اوپر کوئی لکڑی کا سامان تھا اور کچھ ایسی چیزیں تھیں, تو وہ ساحل پہ آ لگیں, تو وہ اونے پونے داموں انہوں نے بیچیں. تو یہ قریش وہاں سے کافی کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی جو ہے وہ یہ آرکیٹیکچر تھا اس کو بھی وہ لے آئے تھے ساتھ میں, مطلب اس سے کوئی نقشہ وغیرہ بنوانے کے لیے, اور یہ ساری چیزیں. یہ تو عمارت سازی کے اتنے ماہر نہیں تھے. بہرحال بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو لیکن یہ کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر, ان کے زمانے میں جو ہے اس کی دوبارہ تعمیری نو ہوئی بیت اللہ کی. پھر جو عثمانی خلیفہ تھا مراد خان, اس کے زمانے میں 1630 میں ایک تیسری مرتبہ تعمیر نو ہوئی. اس سے پہلے بھی کئی تعمیرات ہیں. سیرت نگاروں نے کوئی 10 تعمیرات کا تذکرہ کیا, یعنی بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا. یہ جب آپ کی ایج بھی 35 تھی نا, تو اس وقت بھی یہ اختلاف ہو گیا, مطلب کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی. وہ ابابیلوں کا واقعہ ہو چکا تھا, اصحاب الفیل والا, تو چاہتے تو یہ تھے. پھر عبداللہ بن جدعان نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارا جو انٹینشن ہے وہ نیک ہے, ہماری نیت ہماری نیک ہے. تو وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے سب سے پہلے کدال چلائی. جب انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا. تو گویا کہ یہ کوئی 30 مرتبہ جو ہے 10 مرتبہ یہ بیت اللہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں تعمیر ہوا. تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے 10 دفعہ نہیں پورا تاریخ ہے. آدم علیہ السلام. ہاں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے وہ کوئی تقریباً 10 مرتبہ تعمیر ہوا. تو یہ بیت اللہ کی آپ کہہ لیں کہ جی حضرت آدم علیہ اصل السلام صورت سے تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف 2 دفعہ ہی تعمیر ہوا. نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, زیادہ مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں, زیادہ مرتبہ کا. ٹھیک ہے, 1630 میں بھی دوبارہ گرایا گیا. 1630 اصل میں بوسیدہ ہو جاتا تھا نا, بوسیدہ ہو جاتا تھا. اس دفعہ کیوں نہیں اس طرح کی شیپ بنا لی؟ ہاں, یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نا پسند نہیں کیا. جب یعنی آپ وسلم کے زمانے میں فراخی تو ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ اب لوگ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ اب لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر میں اس کو جو ہے نا دوبارہ ابراہیمی جو ہے وہ اس کے اوپر لے آؤں گا, صورت میں لے آؤں گا, کیونکہ لوگ جو ہے نا اب مانوس ہو گئے نا اس شکل سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ حضرت زبیر نے کر دیا, عبداللہ بن زبیر نے, انہوں نے کر دیا, اس کو اسی شکل میں لے آئے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا. مقام شکل. ہاں, اس کے بعد بنو امیہ نے کیا کیا, دوبارہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں لے آئے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یہ تھی, تو عبداللہ بن زبیر کون ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بنو عباس ہے, انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ اس کو نا بنو امیہ کی مخالفت میں دوبارہ اسی شکل میں لے کے جاتے ہیں. پھر علماء نے کہا خدا کا واسطہ ہے اب بند کر دو یہ کھیل تماشا, لوگوں کا احترام ختم ہو جائے گا بیت اللہ. پھر اس کے بعد سے یہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مشکل اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کے لیے کہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں ہم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. مطلب حکمت اس میں یہی نظر آتی ہے. ویسے تو بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلتا نا, وہ تو مطلب جو بے نظیر کے لیے. ہاں پرویز مشرف کے لیے بھی کھل جاتا ہے ٹھیک ہے, عام آدمی کے لیے نہیں کھلتا. تو اب وہ حتیم کی جگہ ہے, وہ بیت اللہ کا حصہ ہے, تو عام آدمی بھی جا کے وہاں 2 نفل پڑھے تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ میں 2 نفل پڑھے. بیت اللہ کے اندر بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا, نفل پڑھے. ٹھیک ہے, بلکہ آتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ تو صحابہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئی, حضرت بلال بھی گئے, تو چند ایک لوگ تھے جو اندر گئے, 5-6 غالباً ہوں گے. تو جب باہر نکلے تو وہ پھر پوچھتے تھے کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تو وہ پھر باقاعدہ جگہ بتاتے تھے کہ 3 ستون ہیں نا, یہ ستون تو غالباً شاید 3 ہیں یا 6 ہیں, 12 اس وقت 3 ستون تھے. تو وہ پھر بتاتے تھے کہ جی یا کوئی مسلح ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. جو دیواریں ان کے حصے آئی تھی قبیلوں کے, انہوں نے کنسٹرکشن کے اعتبار سے لی تھی یا کہ اسپیسیفک عبادت کی سائڈ میں؟ نہیں, کنسٹرکشن کعبہ کے اندر کس وقت پہ نماز پڑھی؟ کسی بھی رخ پہ نماز پڑھ لیں. کعبہ کے اندر تو کسی بھی رخ پہ نماز پڑھ لیں. ہاں, تو سر یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتے ہیں.
ऐसी कोई मान्यत वाली। हज़रत ज़ुबैर की आप सल्लम के फूफी ज़ात थे ना? हाँ, ज़ुबैर बिन अवाम आपके फूफी ज़ात थे ना। यानी अब आप देखें ना कि हमारे यहाँ इतनी आसानी से लोग फतवा लगा देते हैं अशरा मुबशरा साहबा के ऊपर। हज़रत अली भी आपके कज़न है ना, चचा ज़ाद है ना, ठीक है। आप सल्लम के वालिद के भाई के बेटे हैं ना, अबू तालिब के। और दूसरे हज़रत ज़ुबैर जो हज़रत अली के मुकाबले में वो कौन है? आपकी फूफी के बेटे हैं ना, ठीक है। फूफी ज़ाद है ना, मतलब ये आपस में भी तो कज़न हुई है ना। अगर वो आप सल्लम के फूफी ज़ाद है तो उनके क्या लगे, उनके भी तो फूफी ज़ाद है ना, ठीक है, उनके भी फूफी ज़ाद है। तो हज़रत सफ़िया तो मतलब आप सल्लम की फूफियों में से वो हैं कि जो ईमान लाने में आगे आगे रहे। तो बार खामोशी बेहतर है, असल बात यह खामोशी बेहतर है इन मामलात में, साहबा के मामलात में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हमने नबुव्वत तक का तकरीबन जो बड़े बड़े इवेंट्स थे ना, नबुव्वत तक, पैदाइश से लेकर नबुव्वत तक के बड़े बड़े वाक़यात, वो हमने तकरीबन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे नबुव्वत से, प्रॉफिटहुड से इंशाअल्लाह से क्या वाक़यात है। तो असल में तो देखिए सीरत का आगाज़ नबुव्वत के बाद से ही होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।